भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज़ है। तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज है। कुर्बानी में ना करे इसलिए कि कोई गुनाह थोड़ी हो रहा ना करने का। सही बात है ना। मैं भी ज्यादा इसको बेहतर समझता हूँ इसी कौल को। एहतियात इसी में है कि भैंस की कुर्बानी से परहेज करने में ही आफियत है। उसकी भैंस की कुर्बानी हो सकती है, भैंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कट्टे की। सवाल ये है कि क्या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है कि नहीं जायज़। मैंने आपके सामने एक बात पेश की है कि अल-इबिल वल-बकर वल-गनम, ऊँट मुज़क्कर मुअन्नस, गाय मुज़क्कर मुअन्नस, भेड़ बकरी मुज़क्कर मुअन्नस। बाज़ लोगों का कहना है कि भैंस जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस हो उसको भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क़ियास करते हुए कि ये भी गाय जैसी है। और बाज़ ने कहा कि लुगत की किताबों में लिखा है नौअ मिनल बकर, ये गाय की ही एक किस्म है, ये गाय की ही एक किस्म है। अगर उनकी इस बात को माना जाए तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये सारी चीज़ें सहाबा ताबईन तबे ताबईन को पता थी या नहीं पता थी? किसी एक सहाबी ने अगर नहीं किया तो मैं किस बुनियाद पे करूँगा? क़ियास अगर आप करते हैं कि ये है तो क़ियास एक नहीं बहुत सारी वजूह से ये फासिद करार पाता है। गाय जो है उसके गोश्त में बीमारी है और उसके दूध के अंदर जो है अल्लाह ने शिफा रखी है। और आप जानवरों को जानने वाले जानते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। आपके इल्म में है नील गाय, सुना हुआ है नाम, कभी किसी ने कुर्बानी की है? वो भी गाय की किस्म है, लेकिन उसमें शर्त यह नहीं पाई जाती बहीमतुल अनाम, वो पालतू नहीं है। इसलिए हमें क़ियास इस तरह की बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगरचे कुछ उलमा का मौक़िफ़ है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन कोई नस मौजूद नहीं है तो हमें वही काम करना चाहिए जो नसूस शरइया में मौजूद है। अच्छा, इसमें भैंस की कुर्बानी शरन जायज़ है या नहीं है? हमारे यहाँ बचपन से तो इसमें हमारे अहले हदीस हजरात भी यही कहते थे, जो हम सुनते थे उनसे, कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। हम उनसे कहते थे भाई इस पर कोई हदीस, तो वो कहते थे कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन इजमाई मसला है। तो हर मसले पर हदीस का मुतालबा ठीक नहीं होता, कुछ चीज़ें इजमा से साबित होती हैं। तो भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज़ है, भैंस गाय ही के हुक्म में। अलबत्ता आज बाज़ अहले हदीस उलमा इसका इनकार करते हैं, वो कहते हैं हमें कुरान और हदीस से भैंस की कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा वो इनकार करते हैं और कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो उनकी दलील का जवाब ये है कि हर चीज़ के लिए कुरान और सुन्नत से बराह रास्त सबूत का मिलना ज़रूरी नहीं है। तभी भैंस की कुर्बानी पर हमेशा से इजमा रहा है, किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया इसमें, और भैंस को गाय ही के हुक्म में समझा गया है। और जब एक दफ़ा किसी मसले पर इजमा हो जाता है ना, तो हदीस में आता है ला तजतमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो जब इजमा हो गया, माजी में सबका इजमा था, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं था। तो अब जाके हमारे बाज़ अहले हदीस भाइयों ने, उलमा ने एतराज़ किया कि भाई इसकी क्या सबूत है। भाई एक दफ़ा जब इजमा हो गया तो अब उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे एक लम्हे के लिए भी जमा नहीं हो सकती। बाकी इजमा के अलावा इसकी क्या दलील है, वो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह दलील है। हमारे पास जो अहले हदीस उलमा जो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, वो दलील ये देते हैं कि गाय और भैंस में बहुत फ़र्क है। भैंस को गाय पे क़ियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय जो है पानी से डरती है, भैंस तो पानी के अंदर घुसती है। गाय के दूध और भैंस के दूध की क्वालिटी में फ़र्क है, दोनों मौसम अलग अलग झीलती हैं, दोनों की आदत बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। गाय को गाय कहा जाता है, भैंस को भैंस कहा जाता है, दोनों के कलर में फ़र्क है, दोनों की आदत में, तौर तरीक़ों में, एटीट्यूड में फ़र्क है। गाय चुस्त जानवर है। मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा बैठ के आपस में गपशप लगा रहे थे, तो गाय के बच्चे ने भैंस के बच्चे से बोला चल यार खेलते हैं, इधर ही बैठा रहेगा। भैंस का बच्चा एक नंबर का सुस्त, तो गाय के बच्चे ने कहा कि हम चल दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। भैंस के बच्चे से किधर उठा जाए वो, क्योंकि भैंस का बच्चा है। तो भैंस के बच्चे ने कहा नहीं, बैठे बैठे खेलते हैं। अबे बैठे बैठे क्या खेलेंगे? तो भैंस के बच्चे ने बोला यूं हिलाते हैं कान, तू यूं हिला फिर मैं यूं हिलाऊंगा। तो बस ये टोटल। तो हमारे अहले हदीस हज़रात कहते हैं देखो इतना फ़र्क है कि एक का टोटल खेल ही यही है कि बैठ के यूं यूं कान हिलाता रहेगा, और गाय का बच्चा कैसे एक्टिव होता है, उछलता है, कूदता है। तो इन तमाम दलाइल का जवाब ये है कि देखें मेडिकली तो दोनों में फ़र्क है, यानी फिज़िकली दोनों में फ़र्क है, साइंटिफिकली दोनों में फ़र्क है। साइंसदान दोनों को एक जानवर नहीं मानते, लेकिन ये फ़र्क शरई अहकाम में मोतबर नहीं है, क्योंकि कुर्बानी में शरीयत ने जो बड़ा फ़र्क रखा है वो ये रखा है कि चौपाया हो और अहली हो। अहली का मतलब पालतू हो। तो भैंस भी गाय की तरह चौपाया है और पालतू जानवर है, जुगाली करने वाला जानवर है और पालतू जानवर है। तो पालतू होने ना होने को शरीयत ने फोकस किया है। यही वजह है कि गाय अगर वहशी हो, जंगली गाय हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, हालांकि वो गाय है लेकिन चूंकि जंगली है, नील गाय जिसे हम कहते हैं,
تو جنگلی ہونا اور وحشی ہونا ایک بنیادی فرق ہے. تو بھینس بھی جیسے گائے پالی جاتی ہے, اس سے منفعت دودھ کی حاصل کی جاتی ہے, جگالی کرتی ہے اور پلتی ہے گھروں کے اندر, اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے یا صحرا میں چھوڑ دیں گے مر جائے گی یہ. تو یہ ایسے جانوروں میں سے جن کو ہمیشہ سے انسان باندھ کے پالتے رہے ہیں, بکریوں کے ہمیشہ ریوڑ انسان لے کے گھومتے رہے ہیں, جنگل میں چھوڑ دیں گے بھیڑیے کھا جائیں گے اس کو. تو یہ پالتو جانوروں میں سے ہے, یہ وحشی جانور نہیں ہے. تو لاحق کیا ہے, اس کو قیاس نہیں کیا ہے بھینس کو گائے کے اوپر, لاحق کیا ہے, اسی کی جنس میں سے شامل کیا گیا ہے. قیاس ایک الگ چیز ہے, الحاق ایک بالکل الگ چیز ہے. تو بھینس کو اہلی ہونے کی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے گائے میں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ بھئی وہی حکم ہے جو گائے کا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی جنس جو ہے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے ایک ہی ہے, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, تو مشاہدے کے خلاف ہے. ہاں دونوں کی جنس ایک ہے قربانی کے مسائل کے لحاظ سے, قربانی کے لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے, کیونکہ وہ بھی اہلی ہے اور یہ بھی اہلی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھینسا جو ہے نا, اگر وہ پالتو ہو تو قربانی جائز ہے, اگر وہ جنگلی ہو تو جائز نہیں ہے. اسی سے یوک کا حکم, جو ہمارے جو چترال میں لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جنگلی بھینسا کہتے ہیں, انگلش میں شاید یوک کہتے ہیں اس کو, اس کا بھی لوگ چترال سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی اگر یہ پالتو ہے تو جائز ہے, پالتو نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. تو پالتو ہونے کو, چوپائے میں پالتو ہونے کو شریعت نے فوکس کیا. پالتو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی بھی پالتو ہے تو آپ اسی کو کاٹ دیں. پالتو میں چوپائے جو پالتو ہے, انعام, وہ انعام جو پالتو ہوتے ہیں, گھریلو ہوتے ہیں, تو اس میں گائے سے جو مفاد ہیں وہی بھینس سے بھی وہی ہیں, بالکل ایز اٹ از وہی اس سے فائدے ہمیں ہوتے ہیں جو گائے سے ہوتے ہیں, اور یہ بھی پالتو ہے وہ بھی پالتو ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں. چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نار کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو. حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, اب غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چھترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں. یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے ہے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں. تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں, لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے. اس میں جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز ہے. اس راجح قول کے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں. اسی طرح سورہ حج کی 28 نمبر آیت میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اپنے منافع میں حاضر ہوں اور وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہ بہیمۃ الانعام کی قربانی اللہ مالک الملک نے تمام لوگوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے مقرر کی ہے۔ تو بہیمۃ الانعام ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں جو گھروں کے اندر جن کو پالا جاتا ہے۔ تو یہ کٹا اور بھینس یہ بھی پالتو چوپائے قسم کے جانور ہیں، اور کٹے اور بھینس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کرنے والی نہ تو کوئی قرآن مجید کی آیت ہے، نہ کوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے جس سے کٹے کو اور بھینس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کر دیا جائے۔ تو جب ایسی کوئی نص کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں ہے جو بہیمۃ الانعام سے بھینس اور کٹے کو خارج کرے، تو بہیمۃ الانعام کی قربانی مقرر کیا، لہٰذا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، تمام اہل لغت جن کی لغت دنیا میں مستند اور معتبر ترین مانی جاتی ہے، جن میں تاج العروس کتاب ہے، لسان العرب ہے، الصحاح للجوہری ہے، اور دوسری بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ تو جتنی بھی بکر اور گائے کی قربانی کی دلیلیں ہیں کتاب و سنت میں، وہ سب کی سب بھینس کی بھی ہیں، کیونکہ بھینس بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اور یہ فقہا بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جاموس نوع من البقر، اصل میں وہ لوگ جو بھینس کی یا کٹے کی قربانی کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی دینا، کٹے کی قربانی دینا ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے کٹے کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی یہ رکھی ہے، جو میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاص ادا کو اللہ نے پسند کیا۔ ویسے ہر امت کے لیے یہ قربانی جو ہے نا ہے قرآن سے ثابت ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی کہ میرے اس بات کہنے کا یہ معنی نہ کوئی نہ لے کہ پہلے تھی نہیں یا اس میں ذکر نہیں، قرآن پاک میں وہ ذکر موجود ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی ہے، اور وہ بہیمۃ الانعام ہے، گھریلو چوپایوں پر اللہ کا نام ہے۔ اب گھریلو چوپائے میں بھینس بھی موجود ہے، اس میں تو کوئی بہم اشکال والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ہم نے گھریلو چوپائے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تو ان گھریلو چوپاؤں کے تحت اس آیت کے تحت محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جاموس بھینس داخل ہے، شامل ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو، لیکن دوسری ایک آیت مبارکہ میں بہیمۃ اللہ کا جانور یہ ذبح کرنا ثابت نہیں۔ تو ہمارا بھی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوع بکر قرار دیا جائے کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور زکوٰۃ کے احکام وہی ہوں گے جو اس کے احکام ہیں، گائے کے احکام۔ لیکن قربانی کے مسائل میں حافظ عبداللہ محدث روکڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی الحدیث میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکوٰۃ میں بھی احتیاط ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں، ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جانور نہ ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں علماء اہل سنت سے کہ جو جانور سنت سے ثابت ہیں وہ منڈیوں میں بھرمار ان کی ہے، گھروں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں گائے زیادہ ہے، بکرے زیادہ ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بھینس کی قربانی یعنی کہ لازمی ان جانوروں کی موجودگی میں کریں جن کے جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کی ہے اس کی قربانی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے،
کہ اس کی قربانی نہیں ہے. جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے، اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا. دودھ دینے والی بھینس جو ہے اتنی مہنگی آتی ہے، 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں، صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے. تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر، اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر. بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے، گائے کے میل کے لیے. تو وہ کرتے ہیں قربان. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی. اب اس میں میری اپنی رجوع کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں. نیل گائے حلال ہے. ہرن، اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی، اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے. لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے. قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو. لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں. بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کا دودھ پی سکتے ہو، قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہو، مکھن کھاتے ہو، گھی کھاتے ہو، بھینس کیوں حرام ہو گئی کہ قربانی نہیں ہو سکتی؟ بھینس گائے کی طرح ہے. یہ جی بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا. نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور. 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8. کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ. بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا. ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں. یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے. نہیں میرے بھائیو، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے. کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے. جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ہوگی ہی نہیں. ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی، پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی، اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ جتنے جانور، سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور. حلال جانور تو سینکڑوں ہیں. کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں، صرف ان 4 جوڑوں کی، یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے. یہ مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی، جو بھینس ہے اور کٹا ہے، کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا. یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء. اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے. آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے. گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں. جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجح سمجھے. جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے، ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے. بھینس کا 1 مخصوص، 2 مخصوص، 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں. گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے. دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا. بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے. علماء کو کیا پتا، میڈیکل سائنس کو.
वहां पे साइंस की राय हतमी हो, यहां पे बफलो को, भैंस को गाय से अलग पूरी दुनिया के साइंसदान स्पीशी माने, यहां पे साइंस नहीं, यहां पे लुगत चलेगी जी। लुगत में एक जैसी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कट्टे की। अलबत्ता इब्तदाई में उलमा ने ज़कात के अंदर इनको एक जिन्स में माना, जिसकी वजह से उम्मत के अंदर ये दो राय मौजूद हैं कि उसकी कुर्बानी भी हो सकती है। अब यहां पे रुकिए, समझ लीजिए, भैंस और कट्टे की कुर्बानी तब करनी चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, बिलफर्ज उनका मौकफ मान लिया कि ये गाय ही की एक किस्म है नहीं है, लेकिन कब करनी चाहिए? जब मार्केट में गाय खत्म है, जब मार्केट में ऊंट नहीं मिल रहा, जब मार्केट में बकरा छतरा दुम्बा नहीं मिल रहा, फिर आप ये इज्तिहाद करें कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसको भी कुर्बानी में डाल दिया जाए, तो बात कहीं समझ आती है। लेकिन जब मार्केट में वाफर वो 8 जोड़े जिनको अल्लाह ने नाम लेके आपके लिए कह दिया कुर्बानी में सिर्फ ये 8 जोड़े लगेंगे, आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं 8 जोड़ों में रहिए। क्या शिकाल, ये क्या वहम, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया जो। नाज़रीन किराम, आपने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा से कट्टा या भैंस की कुर्बानी के जायज़ और नाजायज़ होने के हवाले से दलाइल समाअत फरमाए हैं। मेरे ख़्याल में माइंड सेटिस्फिकेशन इसी में है कि हम वही जानवरों की कुर्बानी करें जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, जिनका कुरान और सुन्नत नबविया में ज़िक्र मिलता है। ये जानवर जब आम हैं तो मेरे ख़्याल में इनके अलावा दूसरे जानवरों की कुर्बानी से गुरेज़ करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करें, लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।